अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर तो ये है कि तकरीबन 4 साल के बाद पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की जो राह है ये हमवार हो गई है। इम्कानात रोशन हो गए हैं ग्रे लिस्ट से निकलने के। इस हवाले से तमाम जो ज़रूरी निकात थे उन पर अमल दरामद कर लिया है, लेकिन अभी FATF की टीम ने अक्टूबर में पाकिस्तान आना है कि जो एक्शन प्लान की जो तफसीलात थी उन पर अमल दरामद का उन्होंने जायजा लेना है। उसके बाद बाकायदा ये ऐलान किया जाएगा कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। नाज़रीन, ये तो एक हकीकत है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से ये बहुत अहम एक पेशरफ्त है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत मुसलसल ये लॉबिंग करता रहा है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवाया जाए। जहां भारत एक तरफ ये कोशिशें कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने ये बहुत कोशिश की, जिसमें चाइना सर फहरिस्त है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। अब सफारती जरा ये बताते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से और मुख्तलिफ जो केसेस थे उनके हवाले से जो मंतकी अंजाम पाकिस्तान ने इन केसेस को पहुंचाया है, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, जिसके बाद FATF ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ ये शेयर करना, ये डिटेल्स बताना जरूरी है कि पाकिस्तान को पहली बार FATF की ग्रे लिस्ट में 2008 में इस फहरिस्त में शामिल किया गया था। फिर 2 साल के बाद 2010 में पाकिस्तान का नाम निकाला गया और फिर 2012 में एक बार फिर से पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाला गया। और फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, जो वो आज भी क्लेम करते हैं कि 2015 में उनकी हुकूमत थी, तब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया। फिर 2018 में एक बार फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में निकाला गया और ये अब तक का सबसे लंबा अरसा है। 2018 से लेकर 2022 तक 4 सालों के बाद ये इम्कानात रोशन हुए हैं कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। लेकिन अब एक अजीब सी एक क्रेडिट लेने की दौड़ शुरू हो गई है। मुस्लिम लीग नून कहती है कि ये हमारे इक़दामात की वजह से हुआ है, जबकि तहरीक इंसाफ कहती है कि जो हमारा दौरे हुकूमत था पिछले 3.5 पौने 4 सालों का, उसमें जो हमने इक़दामात किए हैं ये उसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकाला जा रहा है। लेकिन हमें इस बहस में पड़ने की बजाय सिर्फ ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए अच्छा है, इसमें पाकिस्तान का फायदा है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से हो या मईशत के हवाले से। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे साबिक सफीर ज़मीर अकरम साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़मीर साहब, आपको लगता है कि ये अब जब अक्टूबर में FATF की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी, वो सिर्फ इन चीजों का जायजा लेगी कि हमारे जितने नुकात हैं अमल दरामद हो गया है, उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, या बाकायदा ये फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से अपने तमाम निकात पर अमल दरामद किया है, जिसकी वजह से उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए? पहली बात तो यह है कि हमने जो इक़दाम किए हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये इक़दाम के बगैर ये FATF इस फैसले पर नहीं पहुंचती कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया जाए। लेकिन जो ख़त्मी फैसला होगा वो होगा जब इनकी टीम आएगी और ऑन द ग्राउंड वो चेक करेंगे और देखेंगे कि जो हम क्लेम कर रहे हैं या जो इक़दाम हमने लिए हैं उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है और उन पर अमल किया जा रहा है। उसके बाद ये फैसला होगा कि हमें ग्रे लिस्ट से हटाया जाए या नहीं। तो अभी पेशरफ्त हुई है, लेकिन जब तक ये टीम का फैसला नहीं आता तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इस ग्रे लिस्ट से हट गए हैं। तो किन एरियाज में आपको लगता है कि डाउट है, जिसपे काम करना बाकी है या कर लेना चाहिए था, जिसकी वजह से एक दफा फिर से खुदा ना ख्वास्ता ये हो सकता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए? ऐसे कौन से एरियाज आपके ख्याल में बाकी हैं जिन पर मुकम्मल काम नहीं हुआ? मनी लॉन्ड्रिंग के जो इश्यूज थे वो उन इश्यूज के ऊपर ये देखेंगे कि जो प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में और टेरर फाइनेंसिंग के बारे में भी। कुछ टेररिस्ट जो थे जिनके खिलाफ लीगल एक्शन लेना था जो शुरू हुआ है,
اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس پہ. تو یہ ساری چیزیں دونوں ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ ایشوز کے اوپر وہ ایگزامن کریں گے کہ ہم نے آن دا گراؤنڈ. لیکن ضمیر اکرم صاحب، سب سے اہم کیسز جیسے جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید اور دیگر رہنماؤں کے حوالے سے کیسز جس پر امریکہ کو بہت سے تحفظات رہے ہیں، جس کو بھارت لے کر ہمیشہ سے لابنگ کرتا رہا ہے، ان کو سزا ہوئی، ان کے جو تنظیم ان کے لوگوں پر کیسز ہوئے. تو یہ بھی تو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ پیٹف اس نتیجے پر پہنچتا کہ پاکستان نے عمل درآمد کر لیا ہے. ہمیشہ بھارت نے ان کیسز کو لے کر، حافظ سعید کو لے کر بہت زیادہ لابنگ کی ہے پوری دنیا میں. بے شک میں یہ چیز سے میں اگری کرتا ہوں کہ ہم نے سٹیپ ضرور لیے ہیں. لیکن کیا صرف یہ فیٹف کے پریشر کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاسی قیادت، عسکری قیادت نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس طرح کے الزامات اب پاکستان پر نہیں لگنے چاہیے؟ یہ تو بہت ضروری بات ہے کہ ہمیں جو بھی ہماری قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے یا عسکری قیادت ہے، ان کو یہ پالیسیز کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز ہمیں دوسری طرف سے بھی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، IMF کی طرف سے مسائل ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پچھلے کچھ دنوں پہلے UN سیکورٹی کونسل کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی ہے، اس میں بھی ہندوستان اور امریکہ نے پھر کوشش کی تھی کہ پاکستان کے کوئی گروپس کو لسٹ کیا جائے، اور اس پہ چین نے ہماری پھر مدد کی ادھر بھی. تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس کے اوپر ہمیں اپنے جو اقدامات ہیں ان کو کنٹینیو کرنا ہوگا اور ان کو پرسو کرتے رہنا ہوگا. اس پر کوئی لیٹ ڈاؤن یا کم ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے. اور طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کا ایک سلسلہ پھر سے شروع ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ پس پردہ جو ہے یہ سب بات چیت چل رہی ہے، اس کا کوئی ایفیکٹ پڑے گا نیگیٹو؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی نیگیٹو اثر ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس سے جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے. اور میں نے کنڈیشنز تو نہیں دیکھیں کہ کس کنڈیشنز پر ہم ان کے ساتھ کچھ معاہدہ، ابھی بھی معاہدہ کوئی ہوا نہیں، صرف سیز فائر کا ایک ٹیمپرری ایک معاہدہ ہے. لیکن اس میں دیکھنا ہوگا کہ ہم جو لوگ دہشت گردی میں ملوث تھے، جنہوں نے دہشت گردی پھیلائی تھی پاکستان میں، ان کے خلاف کیا اقدامات ہم لیتے ہیں. اگر ہم ان کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں تو پھر اس کا اثر ہوگا نہ صرف FATF جیسی چیزوں پہ، لیکن ہماری اپنی نیشنل سیکیورٹی پر، انٹرنل سیکیورٹی پر اس کا برا اثر ہوگا. صحیح. ناظرین، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پورے ملک میں ہوشربا مہنگائی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کل سے احتجاج کرنے جا رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیٹرول، ڈیزل مہنگا ہونے کے بعد ضروریات زندگی کی ہر شے جو ہے، ہر چیز مہنگی ہونا شروع ہو گئی ہے. جو شخص جو ہے مہینے کا 15 سے 20 ہزار روپیہ کماتا ہے، پھر بجلی مہنگی ہو رہی ہے، 8 روپے یونٹ یہ لوگ بجلی مہنگی کرنے جا رہے ہیں. تو ایسے میں پاکستان تحریک انصاف اس سچویشن کا بھرپور فائدہ اٹھانے جا رہی ہے، اور اس حکومت کے خلاف، موجودہ حکومت کے خلاف، جنہیں وہ امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، ان کے خلاف عوام کو سڑکوں پر لانے کا ارادہ کیا، اور کل سے یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے، ماہر قانون ہے لطیف کھوسہ صاحب، وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ کھوسہ صاحب آپ کا. کھوسہ صاحب، کل جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے اور تحریک انصاف حکومت میں تھی، آپ لوگوں نے مہنگائی مارچ بھی کیا، آپ لوگ اس چیز کو عوام میں ظاہر کیش کروانے کی کوشش بھی کرتے تھے. آج آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جب لوگوں کو مہنگائی کے خلاف باہر نکال رہی ہے تو یہ جسٹیفائیڈ ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کو بہت بہت سلام. اور جہاں تک جسٹیفائبل کی بات ہے، دیکھیں وائبرنٹ سوسائٹی ہے، ایک جاندار ملک ہے پاکستان. ایک ہمارا 70% آلموسٹ 70% 35 سال سے کم عمر کی ہماری ہیومن ریسورس ہے، بہت وائبرنٹ، بہت یوتھفل، بہت انرجیٹک.
بہت پیٹریوٹک یا خوشی کی بات ہے. دیکھیں جاندار قوم ہے, میں تو اس کو کبھی بھی نیگیٹو نہیں دیکھتا ہوں. اچھی بات ہے, اپنے حق کے لیے جو ہے بالکل اگر وہ آئے ہیں تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے مہنگائی کیوں کر اتنی ہو رہی ہے, لیکن میرے خیال میں ذرا آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ذرا خود اپنے گریبان میں جھانک کر محترم عمران خان صاحب اور ماشاءاللہ ان کے جتنے بھی اسپوکس پرسن ہیں یا جتنے بھی ان کی قیادت ہے اور فرنٹ لائنرز ہیں, ذرا وہ خود بھی ذرا اپنے تئیں سوچ لیں کہ یہ کس کی کارکردگی کی وجہ سے آج ہم اس نہج پر پہنچے ہیں. ہم جب پہلے دن یہ آئے تھے, ہم سلیکٹڈ کہنے کے باوجود, ایک تو میں آنےسٹلی و فرینکلی کہوں یہ سلیکٹڈ امپورٹڈ, خدا را یہ لفظوں کو بند کر دیں یہ کہنا. دیکھیں ہم بھی عدم اعتماد کر کے آئینی طریقے سے آئے ہیں, کسی امپورٹڈ والی بات نہیں ہے. ان کے بارے میں ہمیں تحفظات تھے, لیکن ہم نے کوئی غیر آئینی طریقہ استعمال نہیں کیا ان کو جو ہے رخصت کرنے کے لیے. تو اس لیے ایک تو پہلے مجھے یہ کہتے ہیں جس طرح یہ غیر آئینی تھا, سندھ ہاؤس میں لوگوں کو رکھا, لوگوں کو پیسے دیے, آپ لوگوں نے, یہ تو غیر آئینی طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ آپ ایک پارٹی کے لوگوں کو اپنے صوبے کا جو ہاؤس ہے سندھ ہاؤس وہاں پر آپ چھپا کے رکھیں. یہ وہ کہتے ہیں کہاں جو ہے نا وہ آئینی ہے. ٹھیک ہے عدم اعتماد آئینی ہے جی, لیکن عدم اعتماد لانے کے لیے جو آپ نے طریقہ استعمال کیا وہ غلط تھا. اچھا ایک بات تو دیکھیں کہ ان میں سے کسی کا ووٹ سے یہ نیگیٹو نہیں پڑا, نہ یہ ان کے ووٹوں کے توسط سے یہ گئے ہیں. ایک بات. دوسری چھپانے کی کیا بات ہے, وہ تو آج بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پنجاب میں جن لوگوں کے ووٹ کینسل ہوئے وہ حمزہ شہباز تو انہی ووٹوں سے آج بھی وزیر اعلیٰ بنے بیٹھے ہیں نا. کوسا صاحب آپ تو ماہر قانون ہیں, آپ تو بہتر طور پہ یہ بتا بھی سکتے ہیں, ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں کس نے منع کیا ہے انہیں, کس نے منع کیا ہے؟ لے آئے عدم اعتماد کی تحریک, کسی نے منع کیا ہوا ہے انہیں, نکال دیں. اگر ان کے پاس عددی برتری ہے بالکل نکالیں. وہ 25 وہ لوگ تو جو ہے جنہوں نے ووٹ ڈالے تھے وہ تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ان کے ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوں گے, اور وہ اب ری الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, وہاں ان کی سیٹیں نشستیں ان کی خالی ہو گئی. تو اس لیے اب کل ہی لے آئیں, بسم اللہ لے آئیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس عددی برتری ہے تو بالکل چیف منسٹر پنجاب کو وہ کر لیں, کسی نے منع کیا. دیکھیے قانونی طریقہ ہے نا. پھر اس طرح سے زبانی جمع خرچ سے تو آپ کسی کو نہ نکال سکتے ہیں نہ رکھ سکتے ہیں. باقی رہا یہ محترم عمران خان صاحب کر رہے ہیں, بالکل کریں. دیکھیں ان کا فیاسکو یہاں آپ نے دیکھا تھا کہ کتنے وہ کہہ رہے تھے 25 لاکھ 30 لاکھ جو ہے اسلام آباد لائیں گے اور فلاں کریں گے اور یہ کریں گے, اور جس قسم پرسی کے عالم میں نکلنے دیتے تو لاتے کھوسا صاحب, سپورٹرز کو راستے نہ روکتے, کنٹینر نہ لگاتے, پکڑ دکڑ نہ ہوتی, آنسو گیس نہ پھینکی جاتی, لوگوں کو تنگ نہ کیا جاتا تو لوگ پہنچتے. دیکھیں ہم نے بھی کیا تھا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا تھا. ایک پتا بھی ٹوٹا تھا کہیں, ایک پتا ہلا تھا کہیں سے. لیکن یہاں جو کچھ ہو رہا تھا آپ کے سامنے, جو جلاؤ گھراؤ جو کچھ ہوا اسلام آباد میں, جو کچھ انہوں نے کیا آپ کے سامنے ہے, سبھی کے سامنے ہے. انہوں نے تو ایسا, اور پھر جو للکار تھی کہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی اور خونی یہ انقلاب وہ ہوگا, مارچ ہوگا اور فلاں ہوگا. دیکھیے بات سنیں, ریاست اتنی بھی بیکار اور لاغر نہیں ہونی چاہیے کہ ریاست جو ہے اگر کوئی دھمکی دیتا ہے وہ بھی جرم ہے, اور اس کا بھی تدارک کرنا چاہیے, نہ کہ پہلے قتل و غارت گری ہو جائے اور اس کے بعد ریاست جو ہے اپنی ایک خواب خرگوش سے جاگے اور پھر تدارک کرے. نہیں, ریاست کا کام ہے اس کا تدارک. اگر کوئی دھمکی دیتا ہے تو اس دھمکی کا کلا کما کرنا, اس کا تدارک کرنا. آپ لوگ اس حکومت کا حصہ ہے, لیکن فائنانس منسٹر مسلم لیگ نون کا ہے, سارے اقدامات وہ کر رہے ہیں. کیا یہ جتنی بھی مہنگائی ہو رہی ہے, کیا آپ سب لوگوں کو, اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے؟ آپ کی رضامندی اس میں شامل ہوتی ہے؟ کہیں آپ لوگوں کو یہ احساس ایک پل کے لیے بھی نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے بھی کل کو الیکشنز میں جانا ہے, جواب آپ لوگوں کو بھی دینا پڑے گا, مین ساری منسٹریز تو نون لیگ کے پاس ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگوں سے عوام پوچھیں گی بھئی آپ لوگ بھی تو اس حکومت کا حصہ تھے, آپ لوگ بھی تو اتحادی تھے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی اس کی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں دو ہی راستے تھے. ایک,
ہم اپنی سیاسی ساکھ کو بچائیں، اپنا پولیٹیکل کیپٹل کو پریزرو کر کے انہینس کریں۔ دوسرا یہ تھا کہ ہم ریاست کو بچائیں۔ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے یہ کڑوا گھونٹ کھایا ہے۔ مجھے یقین کیجئے گا گھن آتی ہے جتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور جتنے سخت اقدامات کیے ہیں۔ میں بالکل اس سے بہت زیادہ متنفر بھی ہوں، اور میں پاکستان کے عوام کے ساتھ پوری طرح قلب تن من دھن سے ان کے ساتھ ہوں اس کرب کی اذیت کی جو ہے کیفیت میں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ کوئی بھی ذی شعور ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بات تو ذرا بتائیے گا کہ یہ کیا سبسڈیز کو ختم کرنا، ہم نے آئی ایم ایف کے پاس یہ جو ہے شرائط مان کے دستخط کیے تھے کہ سبسڈیز ختم کریں گے۔ اب اگر آپ پیٹرول خریدتے ہیں ایک مہنگے دام پر اور آپ اپنا سبسڈی دے کر اور پاس آن وہ نہیں کرتے، دنیا میں کہیں ہوا ہے؟ دنیا میں کہیں؟ یہ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ یوکرین کی وار سے ساری دنیا اس پہ امپیکٹ ہوئی، تو چلیں تیل مہنگا ہوا، لیکن یہ جو کر کے آئے تھے اور جاتی مرتبہ جو یہ بوبی ٹریپ ہمارے لیے جو ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اگر یہ کرتے وہ کہتے ہیں اگر ہم لوگ کرتے تو ہم گریجولی کرتے، ہم آہستہ آہستہ کرتے۔ ایک دم جو آپ لوگ بام گرا رہے ہیں 30 روپے کا اضافہ کر کے، جو اور بڑھنے جا رہا ہے 30 روپے لیوی کے مد میں وزیر خزانہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ 30 روپے اور بڑھنے، مطلب کہ آپ لوگ تو اتنے بڑے بڑے بام ایک دم گرا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے گریجولی کرنا تھا تاکہ ایک دم سے اتنا بوجھ نہ پڑتا عوام پر۔ دیکھیں، ہم نے پہلے کتنے دن ہم نے ریزسٹ کیا، کوشش کی کہ اس سے نہ ہو۔ پرائم منسٹر گئے، ہمارے باقی وزراء گئے، آئی ایم ایف کے پاس مفتاح گئے۔ سن تو آپ کسی اکانومسٹ سے بات کریں، وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے بھی دیر کی فیصلہ لینے میں۔ اب انہوں نے 9 مہینے دیر کی تھی، ہم نے 9 مہینے دیر نہیں کی تھی۔ اسد عمر ان کے جو ایس تھے وہ کہتے ہیں 20 سال سے تیاری کر رہے تھے، 9 ماہ انہوں نے، اور محترم خان صاحب نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ہم نے اتنی بڑی بڑکیں کبھی نہیں ماری ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، آئی ایم ایف میں ہم نہیں گئے، یہ گئے تھے۔ اب جب ایک دفعہ آپ آئی ایم ایف کے نرغے میں آ جاؤ تو پھر حکومت بدلنے سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ رسپانسبلٹی ہے ریاست کی۔ ریاست، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ریاست جب ایک چیز کی ذمہ دار ہوتی ہے تو جو آنے والی حکومت ہوتی ہے وہ اس معاہدے کی پابند ہے۔ یہ بین الاقوامی طور پر آپ دیکھیں فاٹف سے ہم کس طرح سے بال بچے اور نکلے، اور ہم جو ہے بلیک لسٹ میں جانے کی بجائے ہم الحمدللہ وائٹ لسٹ میں آنے والے ہیں۔ تو یہ بڑا یہ کریڈٹ تو پی ٹی آئی کو دیں، یہ کریڈٹ تو پی ٹی آئی کو دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 3-3.5 سال کے دور میں ہم لوگوں نے اقدامات کیے ہیں، تو یہ 4 سالوں کے بعد نکل رہے ہیں ہم۔ اللہ کا واسطہ ہے، کریڈٹ بالکل ان کو دیں جن کا کریڈٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے کور ایک بنی ہوئی تھی جو آپ کی عسکری قیادت نے بنائی ہوئی تھی اپنے اس میں جو ہے، اور انہوں نے ہر محکمے کو جو ہے اپنا انہوں نے بتایا کہ کیا کیا کرنا۔ دیکھیں سب سے بڑا کریڈٹ ان کو ہے، یقینی بات ہے۔ اور آپ کو بھی علم ہے کہ جب بھی جاتے تھے تو ہمارے عسکری جو ہے قیادت کے لوگ ہی باہر جاتے تھے اور پیسہ تب ملتا تھا، عمران خان کو بعد میں وہ بھیجتے تھے۔ تو یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر ہم ایک ہی پیج پر تھے، عمران خان بار بار کہتے رہے، میں دیتا ہوں کریڈٹ، میں یہ بالکل بیٹل ڈاؤن نہیں کر رہا۔ لیکن ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہ ایکٹ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں، یعنی انسداد دہشت گردی کے قانون میں اگر تبدیلیاں لائی گئی ہیں تو کس طرح لائی گئی ہیں، کس نے وہ رول جو ہے پلے کیا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ماشاءاللہ محترم عمران خان صاحب تو یعنی یہ ان کو حکومت کی چلانا تو کیا، ان کو حروف ابجد سے بھی آگے ہی نہیں ہے۔ دیکھیں حکومت کبھی نہیں چل سکتی، ریاست کبھی نہیں آگے پنپ سکتی اگر ٹریجری اور اپوزیشن کے ورکنگ ریلیشن شپ نہ ہو۔ اگر ٹریجری اور اپوزیشن مل بیٹھ کر ملک کے لیے پالیسیز نہیں بنائے گی، قانون سازی مل کر نہیں کرے گی، تو نہ حکومت چلتی ہے نہ ریاست چل سکتی۔ یہ تو بابا آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہیں، اب بھی چور ڈاکو سے یہ نیچے ہی نہیں نکلے ہیں، یہ کیسی ریاست چلانے جا رہے ہیں؟ چلیں ہم چور ڈاکو تھے
تو اب چور ڈاکو سینٹ میں ہم نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, نیشنل اسمبلی سے چلے گئے. ارے بھائی تم سینٹ سے بھی پھر جاؤ, وہاں بھی تو چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اگر تمہیں زیادہ ہی شوق ہے الیکشن کروانے کا تو کے پی کے کی کیوں نہیں تم شروعات کرتے؟ بسم اللہ کرو, کے پی کو ڈیزالو کرو, وہاں الیکشنز کا اناؤنس کرو, سارے ملک پر پریشر آئے گا اگر تم مخلص ہو, ریاست کے ساتھ سیاست کھیلنا بند کر دیں. دیکھیں ہم نے پہلے دن کہا تھا آئیے میثاق معیشت کریں, ہم نے پہلے دن کیا اٹل فیصلہ ہے جی؟ کیا یہ فیصلہ ہو چکا سر؟ کس چیز کا اٹل فیصلہ ہے ہمارا؟ یہ فیصلہ ہو چکا کہ مدت پوری کرنی ہے آپ لوگوں نے, کیونکہ ظاہر ہے بجٹ بھی پیش ہو گیا ہے, جو ضروری قانون سازی آپ لوگوں نے کرنی تھی سر وہ بھی ہو چکی ہے. اب اس کے باوجود بھی آپ لوگ ٹائم پورا کرنا چاہتے ہیں. جو مین مقصد تھا آپ لوگوں کا حکومت میں آنے کا سر وہ تو پورا ہو گیا. دیکھیں ٹائم پورے کرنے والی بات نہیں ہے, ہم نے ریاست کو بچانا ہے. ہم نے عوام پر جو سونامی محترم عمران خان سے صاحب نے نازل کی تھی اور جس کا تسلسل چل رہا ہے اب بھی, اگرچہ وہ سیاسی شہید بن گئے, مظلوم بن گئے اور سارا ملبہ ہمارے اوپر آ گیا, لیکن بنیادی طور پر یہ محترم عمران خان صاحب ہی کی آئی ایم ایف کے ساتھ جو منضبط کیا ہوا معاہدہ تھا اس پر عملداری ہو رہی ہے کہ ہم سبسڈیز ساری وڈرا کرنے کے پابند ہیں. ہم نے 30 روپے جو ہے وڈرا کیا, آئی ایم ایف نے نہیں مانا. ہم نے 30 روپے اور کیا, آئی ایم ایف نہیں مانی. ہم نے 25 روپے اور کیا, آئی ایم ایف نہیں مان رہی ابھی تک. انہوں نے اتنی کڑی شرائط چھوڑی ہیں کہ ریاست کو انہوں نے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. جی بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. یہ مجھے شرائط اب دیکھیں نا, وہ تو کہتے ہیں یہ پینشنر سے اور یہ جو آپ نے تنخواہ داروں پر جو ہے سب یہ چھوٹ دی ہے 15% اس کی, اور وہ بھی ختم کریں. اور انہوں نے جتنی ہم نے مراعات بجٹ میں دی ہیں وہ چاہتے ہیں وہ بھی جو ہے آپ ڈرا کریں. ہم نے سلیکٹڈ قسم کے جو ہے ٹارگیٹنگ کی تاکہ غریب عوام کو جو ہے ہم اتنی سہولت دے سکیں. وہ دیکھیں اس بات پہ بھی معترض ہیں. اور یہ محترم عمران خان صاحب ہی کا مندرج شدہ بات سن لیں سر, اس کا مطلب یہ ہوا کہ بجٹ تو آپ لوگوں نے دے دیا, لیکن ابھی بجٹ کے اعداد و شمار بدلیں گے. آئی ایم ایف جب اس پر راضی ہوگا, اس میں رد و بدل ہوگا, نئے نمبر شامل ہوں گے, آپ لوگوں نے جو مراد دی ہیں وہ واپس لیں گے. مطلب کہ ابھی ایک بجٹ کی فائنل شکل واپس آنی ہے. فائنل شکل ابھی آپ لوگوں نے لوگوں کے سامنے لے کر آنی ہے, آئی ایم ایف سے رضامندی کے بعد, ان کو راضی کرنے کے بعد. سر ہمیں کبھی امید ہے کہ جتنا ہم نے یعنی جتنی بساط سے زیادہ ہم نے کیا ہے, ہم نے اپنی سیاسی ساکھ کو داؤ پر لگا کر بھی اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم نے یہ, کیونکہ اگر ڈیفالٹر جو ہوتا ہے پاکستان, ڈیفالٹر خدا نہ خواستہ خاکم بدہن, شری لنکا والا حال آپ کے سامنے ہے. معاف کیجئے گا, ہم پاکستان کو اس نرغے پہ, اس نہج پر نہیں پہنچانا چاہتے. عمران خان صاحب کی تو یہی نیت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ جو ہے پاکستان تباہ ہو. پاکستان کو تباہ حالی کے دہانے پر لے جانے والے عمران خان صاحب ہیں. معاف کیجئے گا, نیتوں کے حال ہم اور آپ جانتے ہیں. نیتوں کی بات اللہ جانتا ہے, حال تو رب جانتا ہے. ارے بابا تو دو مہینے کا ہمارے اوپر ملبہ, ان کے 4 سال کا حساب تو لے لیں. ان کے 4 سال کا اب آپ دیکھیں کہ 25 کھرب جو ہے سرکولر ڈیٹ ہے اس وقت, اور آپ کا جو ہے ذرا فسکل ڈیفیسٹ دیکھیں, ڈیفیسٹ کتنا ہے آپ کا 95 یعنی 9.5 کھرب کے بجٹ میں سے آپ کو 4.5 کھرب جو ہے آپ کو قسطوں میں قرضوں میں دینا ہے, اور باقی آپ ذرا اپنی گورننس کے سٹاف کو دے. محترم عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ میں یہ یونیورسٹی بنا دوں گا پرائم منسٹر ہاؤس کو اور گورنر ہاؤس کو جانے یہ کر دوں گا, اور جو ہے بھینسیں بیچ کر انہوں نے کیا آپ کا خیال ہے کہ پیسہ اکٹھا کر لیا, اور 1 ارب روپیہ انہوں نے اپنے صرف دفتر سے گھر جانے کا, جہاز کا خرچہ ان کا 1 ارب روپیہ ہے, جو کہتے تھے کہ میں آسٹیرٹی کروں گا. تو یہ اگر اس طرح سے کہ آپ عیاشیاں کر کے پاکستان کو ڈبونے کے دھیانے پر لائیں گے تو پھر اللہ حافظ. شکریہ. پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما ماہر قانون لطیف کھوسہ صاحب میرے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فواد چودھری صاحب مجھے جوائن کریں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ فواد صاحب آپ کا. فواد سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, جب آپ کے دور میں اپوزیشن مہنگائی کی بات کرتی تھی, آپ کو پتا انہوں نے مہنگائی مارچ بھی کیا, تو یہ عذر پیش کیے جاتے تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ مہنگائی ایک عالمی مسئلہ ہے, اگر باہر عالمی منڈی میں پیٹرول مہنگا ہے تو ہم تو سستا نہیں بیچ سکتے. اس کے باوجود آپ لوگوں نے 10 روپے کی تو سبسڈی دی, اس کے بھی نیگیٹو پوائنٹس اپنے ہیں, پازیٹو پوائنٹس اپنے ہیں, لیکن کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں جو مہنگائی کی صورتحال ہے, آپ لوگوں کا کل جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں, یہ جسٹیفائڈ ہے؟ فواد دیکھو, پوری دنیا میں مہنگائی کی صورتحال ایسی کہاں ہے جہاں پہ جیسی پاکستان میں کرتی ہے. ہندوستان نے ابھی اپنی تیل کی قیمت میں کمی کی ہے, اسی طرح سے بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, ایک کمپیریزن ہوتا ہے ریجنل ملکوں سے. آپ مجھے بتاؤ, اس وقت 25% کے قریب انفلیشن چل رہی ہے پاکستان میں, اور کس ریجنل ملک میں اتنی چل رہی ہے؟ انہوں نے تو ایک پاکستان کے اندر ایک پورا آخری قضا بھی نازل کر دیا ہے 60 دن میں. فارن ریزرو ہمارے جو ہیں وہ انہوں نے فارغ کر دیے ہیں. انہوں نے آ کے ہمارا جو ایندھن کے اوپر, انرجی کے اوپر جو ساری سبسڈیز تھی وہ ختم کر دی, وہ مڈل کلاس کی بالکل کمر توڑ کے رکھ دی ہے. ہاؤس ہولڈ جو ہمارا خرچہ ہے اس میں 35% اضافہ کر دیا ہے 60-70 دنوں میں. یہ کیسے افورڈیبل ہے؟ کوئی عقل, کوئی تھوڑا بہت کمپیریزن ہوتا ہے. بجلی اور مہنگی ہو رہی ہے, بجلی اور مہنگی ہو رہی ہے, بجلی اور مہنگی ہو رہی ہے. اتنا اوپر سے امپورٹڈ, انہوں نے خود ہی امپورٹڈ جو فیول تھا اس کے اوپر آ کے پلانٹس لگائے تھے. اب وہ مہنگا ہو گیا ہے, اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کرنا کیا ہے. روس کے ساتھ جو معاہدہ ہم کرنے جا رہے تھے وہ انہوں نے اسکریپ کر دیا. تو اب سستا ایندھن. اچھا, جب آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں نا فواد کہ ہم رشیا کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے تھے, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے رشیا کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹڈ کوئی چیز کی ہے, کوئی آپ لوگ کے پاس کوئی پیپرز ہیں, آپ ہمیں دیں, ہم اس کو آگے کوئی لانچ کرتے ہیں, ہم آگے لے کے چلتے ہیں اس کو. تو یہ تو پہلے کہا تھا اس نے, مستا نے, کہ کوئی ایسا نہیں ہے. پھر جب حماد اظہر نے شیئر کر دیا ٹویٹر کے اوپر, تو CNN سے انٹرویو میں یہ مان گئے کہ جی بالکل یہ ہے. لیکن پھر 50 دن سوئے رہے. 50 دن میں انڈیا نے ان سے ڈیل کر لی, یورپ نے ان سے کر لی, سری لنکا نے کر لی. نہیں کر سکے تو یہ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ لوگ ہوتے, امریکہ کا پریشر ہوتا, آپ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ امریکہ کے پریشر کی وجہ سے یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں, آلدو انڈیا نے تو کر لیا. تو امریکہ اس وقت آپ کو پتا ہے IMF کے پیسوں کی ہمیں ضرورت ہے, ہمارے جو ریزرو ہیں وہ کتنے کم رہ گئے ہیں, پیسے کی ہمیں ضرورت ہے, ہمارے کسی دوست ملک سے ابھی تک ہمیں کوئی پیسہ مل نہیں رہا ہے. تو اگر امریکہ, آپ کو پتا ہے کہ IMF پر امریکہ کا کتنا زیادہ پریشر ہے, امریکہ کا انفلوئنس کتنا ہے IMF پر, تو آپ لوگ بھی امریکہ کی بات مانتے یا نہ مانتے رشیا سے تیل لینے کے حوالے سے؟ دیکھو, یہ تو ایک بنیادی جھگڑا ہے نا پاکستان میں. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ امریکہ سے ہم بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہم ماننے کو تیار امریکہ کے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کس کس ملک سے تعلقات رکھنے ہیں, کیونکہ امریکہ ہم سے پوچھ کے تو نہیں نا تعلقات. فار ایگزامپل, جب ہندوستان کے ساتھ کہ جناب آپ کے ہم اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, تو آپ ہندوستان کے ساتھ تعلقات محدود کریں, تو امریکہ کہتا ہے نہیں جی ان کے ساتھ ہمارا اپنا تعلق ہے, آپ کے ساتھ ہمارا اپنا تعلق ہے. ہم بھی امریکہ کو یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ ہمارا اپنا تعلق ہے, روس کے ساتھ ہمارا اپنا تعلق ہے. ہم آپ کے خلاف کوئی تعلق تو نہیں بنا رہے. ہم تو اپنی اسٹریٹجک, یا تو پھر امریکہ سے آپ ڈیل کریں نا کہ دیکھیں ہم یہاں پہ تیل بجلی بہت مہنگی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم روس سے, چین سے یہ نہیں لیں تو پھر آپ ہمیں دیں. آپ خود بھی نہیں دے رہے, آپ ہمیں کسی سے بھی نہیں لینے دے رہے. یہ ایک بنیادی جھگڑا ہے پاکستان میں. اور اس طرح سے جب ایک آپ اس طرح کی لیڈرشپ لاتے ہیں, آپ نواز شریف ہے, شہباز شریف ہیں, زرداری ہیں, ان کا پرابلم یہ ہے ان کی ساری جائیدادیں امریکہ یوکے میں. ان کو آ کے جب وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا تو آگے سے جواب سوال ہی نہیں کرتے. عمران خان کا جو اصل ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو وہ یہی ہے نا کہ اس کی کون سی جائیدادیں ہیں یا کون سا کوئی جو ہے وہ جو ہوگا وہ کہیں گے کہ یہ ہے, ہم ان سے بھی تعلق رکھنا, آپ سے بھی تعلق رکھنا. تو جو فلائبلٹی ہے وہ عمران, یہ لوگ تو کریڈٹ لے رہے ہیں کہ فیٹف سے ہمارا جو نام نکل رہا ہے گرے لسٹ سے, وہ تو ہماری وجہ سے نکل رہا ہے. یہ تو اس چیز کا بھی کریڈٹ لے رہے ہیں فواد. وہ تو دیکھنا بچوں والی بات ہے نا, جیسے ہماری وجہ سے نکل رہی ہے تو ایسے ہی ہے کہ بچہ جو ہے وہ ایگزام دے کے آ گیا ہے اور جو ہے وہ کوئی جا کے پرچہ واپس لے آئے, تو کیا ہم بچے کا کریڈٹ واپس نہیں لیں گے؟ یہ جو سارا کریڈٹ ہے
یہ ظاہر پی ٹی آئی کا ہے، کسی بچے کو بھی پتا ہوگا کہ یہ سارا کیسے. ہاں انہوں نے پی ٹی آئی پلس آپ کی عسکری قیادت کا فواد، یہ تو مانتے ہیں نا آپ؟ صرف پی ٹی آئی کا نہیں، عسکری قیادت کو بھی تو کریڈٹ دیں نا آپ. میں عسکری قیادت تو حصہ ہوتی ہے نا حکومت کا. ہر حکومت ایسی وفاقی حکومت جو ہوتی ہے وہ اداروں پہ کام کرتی ہے نا، ادارے کو رہتا ملک تھوڑی ہے، وہ تو ان کا کام ہے. جس طرح سے کرونا میں این سی او سی بنی تھی، اسی طرح سے جو اپنا جب ہمارے پہ ٹڈی دل کا حملہ ہوا تھا، تو وہ تو فوج نے جس طرح سے فوج ایک ادارہ ہے جو یہ کام کرتا ہے، اسی طرح سے پھر پروونشل گورنمنٹ کے اپنے ادارے تھے، انہوں نے اپنے کام کیے. اسی طریقے سے جو ہماری انٹیریئر منسٹری تھی، آئی پی تھی، اس کے اپنے کام تھے. وہ تو ایک پوری وفاقی حکومت کا ایک پورا آپ سمجھیے کہ انفراسٹرکچر ہے، اور فوج وفاقی حکومت کا حصہ ہے جس میں وہ کام سر انجام دے رہے ہیں. صحیح. فواد، کل سے جو آپ لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، مہنگائی مارچ کرنے جا رہے ہیں، اس مہنگائی کے خلاف، موجودہ حکومت کے اقدامات کے خلاف، اس کا آپ کیا امپیکٹ اس کا دیکھ رہے ہیں؟ آپ لوگ کال دیں گے، کل لوگ نکل آئیں گے، گھروں میں واپس چلے جائیں گے، واٹ نیکسٹ؟ لیکن اب ہمارے پاس آپشن جو ہیں وہ یہی ہے نا کہ آپ احتجاج کے لیے لوگ باہر نکلیں. جو نمبر باہر نکلے گا اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ جو ہیں وہ کس حد تک تیار ہیں اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے. اگر وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ نہیں نکلیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ تھک گئے ہیں اور وہ ایک ظلم کے نظام کے ساتھ سمجھوتا کر گئے. لیکن اگر لوگ نکلیں گے، بڑی تعداد میں نکلیں گے، تو یہ ایک ابتدا ہوگی ایک نئے انقلاب کی. اور پاکستان میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو اب اس طرح کے احتجاج پر اتفاق کر لیا ہے، کیونکہ ہمیں تو پتا ہے کہ ایک لانگ مارچ کی تاریخ دینی تھی، ایک بار پھر سے لوگوں کو اسلام آباد کی طرف نکالنا تھا، دھرنا دینا تھا، تب تک بیٹھنا تھا جب تک نئے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو جاتی. اسے بیک آؤٹ کر گئے ہیں. بیک آؤٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یا وہ بھی ابھی پائپ لائن میں ہے، اس کا کوئی مناسب وقت ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے، سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کا انتظار ہے؟ کیا یہ وجوہات ہیں کہ ابھی اس کی کال نہیں دے رہے آپ لوگ؟ نہیں، وہ بھی اگر یہ جو اس وقت ایک معاملات چل رہے ہیں اگر وہ کسی کنارے پہ نہیں لگتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ وقت بھی آ جائے گا. اور اگر یہ حکومت نئے انتخابات کی طرف چلی جاتی ہے اس کے بغیر تو وہ زیادہ بہتر ہوگا پاکستان کے لیے. لیکن لوگ جو ہیں وہ اس سیاسی صورتحال چلی جاتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ تو ایک سال کے لیے آئے بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگست تک ہم اپنی مدت پوری کریں گے. اگلے انتخابات 2022 میں ہی ہوں گے، 2023 میں. بات یہ ہے کہ جو اس وقت ملک کے حالات جا رہے ہیں، کوئی بھی جو عقل مند آدمی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ حکومت 2023 تک کو نہیں، اور اگر یہ کوشش کرتے ہیں 2023 تک لے کے جانے کی تو اس میں پھر بہت معاشی خدشات ہیں اور یہی نہ ہو کہ ہم ڈیفالٹ کر دیں. لہذا اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ حکومت جو ہے اس کے بس میں نہیں ہوگا 2023 تک لے کے جانا. زیادہ سے زیادہ یہی اکتوبر نومبر میں ان کو الیکشن کروانے پڑتے ہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ. سابق وفاقی وزیر، پاکستان کے انصاف کے رہنما فواد چودھری صاحب میرے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ایک طرف پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو دوسری طرف بجلی کی قیمتوں میں بھی حکومت اضافہ کر رہی ہے. گزشتہ دنوں بجلی کی فی یونٹ قیمت میں تقریباً 8 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے. ایک مرتبہ پھر سی پی پی آئی نے نیپرا کو بجلی کی فی یونٹ قیمت میں اضافہ کرنے کی ایک بار پھر سے درخواست کر دی ہے. اب اگر حکومت بجلی کی قیمت میں 8 روپے فی یونٹ اضافہ کرتی ہے تو یقین کریے مہنگائی کا ایسا طوفان آئے گا جو ایک عام شخص کی، عوام کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو مزید تباہ کر کے رکھ دے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بجلی بھی چوری ہوتی ہے، یہ معاملہ کنٹرول ہو نہیں رہا ہے، بجلی ضائع بھی ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف حکومت بجلی بچانے کے لیے جو اقدامات کرنے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹس کو جلدی بند کر دیا جائے، رات 9 بجے مارکیٹس کو بند کر دیا جائے، جس کی وجہ سے جو تاجر برادری ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنے گرمی کے موسم میں دن میں تو کوئی بازار نکلتا نہیں ہے تو لوگ تو نکلتے ہی شام میں، اور شام میں جلدی آپ لوگ اگر مارکیٹیں بند کر دیں گے تو ہم نے کمانا کیا ہے؟ ایک طرف آپ ہمارے سر پہ
مہنگائی کا طوفان لائے بیٹھے ہیں. بجلی آپ لوگ ہمیں دیتے نہیں ہیں, بجلی کے بل اتنے کہ کوئی عام بندہ افورڈ اس کو کر نہیں سکتا. دوسری طرف آپ ہمارے کاروبار بھی بند کرنے پہ تل گئے ہیں. تو تاجر برادری ہے, انہوں نے حکومت کے اس اقدام کو یکسر مسترد کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو اپنا یہ جو فیصلہ ہے یہ واپس لینا پڑے گا, جبکہ حکومت کہتے ہیں کہ ہم یہ جو اقدامات ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں, یہ فیصلہ اس لیے ہم لوگوں نے کیا کہ بجلی کی کھپت کم ہو, استعمال کم ہو, بجلی کی بچت ہو, اور وہی بجلی جو ہے وہ ہم آپ کو فراہم کریں. میں بات کروں گی صدر آل پاکستان انجمن تاجران اجمل صاحب سے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. اجمل بلوچ صاحب, حکومت تو یہ عذر پیش کرتی ہے کہ جتنی جلدی مارکیٹس بند ہوں گی بجلی اتنی کم استعمال ہوگی, بجلی کی بچت ہوگی, اس سے عوام کا ہی فائدہ ہوگا, لیکن آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. نہیں, اس سے بجلی بچت نہیں ہوگی. بجلی بچت ہوگی وزیر اعظم ہاؤس کی بجلی بند ہو, بڑے بڑے ہاؤسز کی بجلی بند ہو, وہاں پہ اے سی نہ چلے, وہاں پہ پنکھا چلے تو ہر غریب کا پنکھا چلے گا. ان کو چاہیے کہ کاروباری طبقے کو جو سب سے مہنگی بجلی خریدتا ہے اس کو تو بجلی مہیا کرے, ورنہ خربوں روپے کہاں سے آئیں گے؟ یہ جو بجلی پیدا کرنے کے لیے آئل خریدتے ہیں وہ کہاں سے خریدیں گے؟ یہی تو ایک سیکٹر ہے جو 6 بجے سے رات 10 بجے تک سب سے زیادہ پیسے ادا کرتا ہے. یہ مفت والے سیکٹر بند کریں, سٹریٹ لائٹس بند کریں جو ساری رات جلتی رہتی ہیں, میٹرو کی بجلی ساری رات سڑکوں پہ جل رہی ہوتی ہے وہ بند کریں. مطلب آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں مثال دیتے ہیں باہر دنیا کی. دنیا تو خوشحال ہے, جب مرضی بند کر دے وہ کاروبار. جو بندہ خوشحال ہوتا ہے وہ تو دوپہر کو اٹھ کے گھر چلا جاتا ہے. ہم تو بے حال ہیں, ہم تو مشکل میں ہیں. ہم کرونا میں نہیں بند کر سکے, کرونا میں ہم حکومت سے جھگڑتے رہے. اور میں تو شکریہ ادا کروں آج پچھلی حکومت کا کہ جس نے کرونا میں بھی ہمیں رعایت دی ہے کہ آپ کھولیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی شام کے وقت آپ کاروبار بند کر رہے ہیں. آپ خود مجھے بتائیں کہ کون خریدار دن میں اس گرمی میں دکان پہ آئے گا؟ سارا دن بیچارہ دکاندار بیٹھا ہوتا ہے. ایک تو دوسری بات ہے کہ بجلی یہ دیتے کوئی نہیں ہے. یا تو کہنا جی صبح سے لے کر رات 8 بجے تک بجلی مسلسل آپ کو ملے گی, 8 بجے آپ, اور بھائی جب بجلی نہیں ہے آپ کے پاس, ہم مظاہرہ تو نہیں کر رہے ہیں, ہم احتجاج تو نہیں کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں بجلی نہیں دے رہے ہیں. آپ کو دینی چاہیے, ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے اپنے رائٹ کے لیے, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہے حکومت کے پاس بجلی, لیکن کاروبار بند نہیں کریں بھائی. ہم اپنا ڈیوا جلائیں, بتی جلائیں, جنریٹر جلائیں, یو پی ایس جلائیں, ہمیں کاروبار کریں. اجمل صاحب 9 بجے تک حکومت ٹائم دے رہی ہے اور آپ نہیں, حکومت ٹائم 9 بجے تک دے رہی ہے کہ 9 بجے مارکیٹ بند کر دی جائیں. آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ اچھا 8 بجے نہیں, ہم کہتے ہیں دیکھیں 10 بجے کے بعد تو یہ کہتے ہیں بجلی فالتو ہو جاتی ہے. سندھ میں 9 بجے کا ٹائم دیا ہے نا وہاں پہ, دیکھیں, لیکن وہاں پہ نہیں مانا نا. وہاں کے تاجروں نے جب نہیں مانا ہے تو مجھے اعلان کرنا پڑا ہے کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں. اب یہی ہوگا, لڑائی ہوگی تاجروں کے ساتھ. دیکھیں نا کرونا کے مشکل وقت میں بھی تاجروں کے ساتھ جھگڑے جاری رہے حکومت کے. تو یہ حکومت کیوں چاہتی ہے تاجروں سے جھگڑنا؟ یہ اس سیکٹر میں بجلی بند کر دے جہاں فالتو جہاں بغیر پیسوں کے چل رہے. حکومت ہمیشہ تاجر فرینڈلی حکومت رہی ہے. یہ نون لیگ کے حوالے سے بڑا مشہور ہے کہ یہ بزنس کمیونٹی کے لیے تاجر برادری کی ایک فرینڈلی حکومت رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اس طرح کے اقدامات کرنے جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے بہت بڑی ایک ریزن ہے کہ ہمیں بجلی بچانی. نہیں, دیکھیں بجلی بچانی تب ہے جب آپ اے سی کیوں نہیں بند کرتے ہیں سارے سرکاری دفتروں کا, کیوں نہیں اعلان کرتے ہیں بھائی؟ اگر آپ بند کر دیں آج سارے اے سی تو ہر گھر میں پنکھا چلنا شروع ہو جائے گا. تو دیکھیں آدھی ہر ڈسٹرکٹ میں آدھی تو سرکار بیٹھی ہوتی ہے جو مفت بجلی چلا رہی ہے. ہم اگر پنکھا بھی چلاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں پنکھا بھی بند کر کے آپ کاروبار نہ کریں. تاجر اپنا کاروبار دیکھیں جاری رکھے گا, 2 فائدے ہوں گے. ملک کو ریونیو آئے گا اور تاجر کا بھی کاروبار چلے گا, ورنہ وہ اخراجات کہاں سے پورے کرے گا اس گرمی میں؟ کرونا میں یہی حالات ہو گئے تھے. اگر یہ کرونا کے بغیر ہمیں, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ایک دفعہ یہ پریکٹس کی تھی, ایک دفعہ نون لیگ کی تھی, ناکام ہوئی تھی. تو ایسی پریکٹس نہ کریں جو آپ پہلے کر چکے ہیں. تاجر اس بات کو نہیں مانے گا, خواہ حکومت کے ساتھ ایک جھگڑا کھڑا ہو جائے گا. نہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں سے کوئی دعوت دی گئی, آپ لوگوں کو مذاکرات کی, آپ لوگوں نے کہا کہ ہم ہمارے ساتھ بیٹھیں, کوئی بیچ کا راستہ ہم لوگ نکالتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ لوگ سڑکوں پر آئیں, مکمل ہی کاروبار بند ہو, تو بیچ کا راستہ ہونا چاہیے, حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر بات چیت ہو, مذاکرات ہو, تو شاید کوئی راستہ نکل آئے. دیکھیں حکومتیں وہی اچھی ہوتی ہیں جو یہ کہتے ہیں نا ووٹر کو عزت دو, یہ حکومت کہتی ہے. بھائی آپ ووٹر کو تبھی عزت دیں گے کہ اس کا احساس کریں گے, اس کی مشکلات کا
خیال رکھیں گے, اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. یہ تاجر اس ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, یہ سب کو پتہ ہے, اور جہاں ضرورت پڑتی ہے کہہ بھی دیتے ہیں آپ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ کے پاس اگر بجلی 8 بجے نہیں ہے تو 9 بجے جیسے 10 بجے تک دے دیں نا, ہم 1 گھنٹہ اپنی بتی جلا لیں گے, کوئی بھی جنریٹر چلا لیں گے پیٹرول ڈال کے, حالانکہ وہ بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اس کو بھی جلا کے. اچھا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 9 بجے تک ٹائم دے دیں, 9 سے 10 آپ لوگ جنریٹر پہ چلا لیں گے, یہ کہہ رہے ہیں آپ 9 بجے تک ٹائم دے دیں, ہمیں کاروبار نہ بند کرائیں, اپنی بجلی استعمال کریں گے. جی ہم اپنی بجلی استعمال کریں گے, لیکن ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ 9 سے 10 بجے اگر ہمیں بجلی نہیں دیں گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے ان کے پاس. سر میری بات سنیں جی, چھوٹا دکاندار تو جنریٹر جس طریقے سے پیٹرول جتنا مہنگا ہو گیا ہے, ہر دکاندار تو پیٹرول افورڈ نہیں کر سکتا, ہر دکاندار تو جنریٹر افورڈ نہیں کر سکتا. سر یہ تو بڑا بڑا تاجر, بڑی جن کو بڑا اچھا بزنس چل رہا ہے وہ بڑے بڑے جنریٹر افورڈ کر سکتے ہیں. چھوٹا دکاندار تو جنریٹر کے ساتھ اتنا مہنگا پیٹرول کیسے افورڈ کرے گا 1 گھنٹہ؟ دیکھیں چھوٹے دکاندار, ہر دکاندار نے آج کل مشکل حالات میں یو پی ایس لگایا تھا, جب پیچھے کسی گورنمنٹ میں نہیں تھی, بجلی نہیں ہوتی تھی, تو اس وقت جب یو پی ایس لگا ہوا ہے تو وہ گھنٹہ نکال جاتا ہے, آدھا گھنٹہ, اس کے بعد تاجر آج خود گھر چلا جاتا ہے. رات 10 بجے کے بعد تو ان کے پاس بجلی کہتے ہیں ہمارے پاس فالتو ہو جاتی ہے. تو بھئی اگر کوئی دکاندار 12 بجے تک بھی بیٹھنا چاہتا ہے, وہ گھر سے فارغ نہیں ہے کہ وہاں بیٹھا رہے, وہ مجبوراً بیٹھا رہتا ہے. کوئی شوق سے دکانیں نہیں کھولتا ہے, اس نے اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں روزانہ کے. کاش اپنا شہباز شریف صاحب ایک دکان پہ بیٹھے ہوتے اور پھر میں ان سے پوچھتا کہ بجلی بند ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. حمزہ شہباز صاحب بیٹھے ہوتے ایک دکان پہ شام کو بند کر, پھر پوچھتا بند کر دیں گے یا نہیں, وہ کہتے نہیں نقصان ہوتا ہے. ایک مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جو حکومت میں چلا جاتا ہے نا, پھر وہ تاجر دشمن ہو جاتا ہے, حکومت سے باہر نکل کے تاجر دوست ہو جاتا ہے. یہ اس ملک کی بڑی بدقسمتی ہے. تو اگر حکومت اپنا یہ فیصلہ واپس نہیں لیتی تو آپ لوگ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیا کریں گے آپ لوگ؟ جی بالکل, دیکھیں ہم مزاحمت کریں گے. ہم نے پچھلی گورنمنٹ کو بھی کہا تھا, آپ کو پتہ ہی ہے, آپ کے ساتھ کئی پروگرام ہوئے کہ کرونا جب انہوں نے عید کے دنوں میں بند ہوا, کتنا جھگڑا ہوا تاجروں کے ساتھ. آخر ان کو میرے خیال میں ان کی بہتر اسٹریٹجی تھی, اور آج ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے, یقین کریں کہ 4 سال پہلے تو کوئی 1 گھنٹہ بجلی بھی بند نہیں ہوئی ہے. اس 1.5 ماہ میں اتنا ظلم, اتنی قیامت کہاں سے آ گئی ہے, کس نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم اپنی قوم کو پیٹرول بھی اتنا مہنگا کر دیں, بجلی بھی ہر گھنٹے بعد بند کر دیں. یہ بات سمجھ سے بالا تر ہو رہی ہے کہ نہ تو بجلی مہنگی اتنی ہوئی تھی, نہ پیٹرول اتنا مہنگا ہوا تھا, اور نہ بجلی کی شارٹیج تھی. اب حیرانگی والی بات, عام آدمی, عام تحریک انصاف کی حکومت یاد آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بالکل یقین کریں, آج لوگ کہتے ہیں پاکستان بہتر تھا. میں ایمانداری سے بات کر رہا ہوں. آپ کیمرہ لے کے آ جائیں کسی چاہے وہ نون لیگ کا دکاندار ہوگا, وہ کہے گا کہ پچھلی حکومت بہتر تھی, یا منہ پیچھے کر لے گا یا بتا دے گا پچھلی حکومت بہتر تھی. دیکھیں ہر بندہ شعور رکھتا ہے کہ 4 سالوں میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی ہے. 4 سالوں میں پیٹرول دیکھیں 100 روپیہ 1.5 مہینے میں پیٹرول بڑھ گیا ہے, 47% گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. بجلی کہاں, تاجر پہلے ہی اتنی مہنگی بجلی خرید رہا تھا, پھر اور زیادہ ہو گئی ہے, پھر پیک آورز میں. کل جو عمران خان, تاجر کو پتہ چلا ہے کہ کل جو تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہے اس مہنگائی کے خلاف, اس حکومت کے اقدامات کے خلاف, تو سر آپ اس احتجاج کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ تاجر برادری اس احتجاج کا حصہ بن رہی ہے؟ پھر اگر میں گزارش نیا پاکستان یہ آپ لوگوں کو یاد آ رہا ہے تو پھر تو آپ لوگ احتجاج میں شریک ہوں گے کل. دیکھیں میری گزارش ہے کہ ہم غیر سیاسی لوگ ہیں, ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے احتجاج کیا ہے. عمران خان صاحب کے خلاف بھی کیا, FBR کے خلاف ہم نے 3-4 ہڑتالیں بھی کی ہیں, ہم ریڈ زون میں بھی داخل ہوئے ہیں, ہم نے وزیر اعظم ہاؤس کا بھی گھیراؤ کیا, لیکن انہوں نے ہمیں روکا نہیں ہے, ہم پہ ڈنڈا نہیں چلایا ہے, ہمیں ہمارے اوپر گیس نہیں پھینکی ہے, ہم نے ریڈ زون میں اندر بھی مظاہرہ کیا ہے. مجھے اب یہ فیصلہ کرنے میں تو لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جن کا نمائندہ ہوں, اگر وہ مجھے مجبور کریں گے کہ حکومت ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے تو پھر ہم کسی بھی احتجاج کا حصہ بن سکتے ہیں. مطلب دیکھیں نا, یہ کوئی رکاوٹ نہیں, ہم بھی عام شہری ہیں. اگر شہری یہ دیکھ رہا ہے کہ اس حکومت نے ہمارے اوپر پہاڑ توڑ دیے ظلم کے, تو پھر ہمیں باہر تو نکلنا ہوگا, کسی بھی احتجاج کا حصہ بن سکتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے مسئلے کو حل کریں. ہم حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں, اگر حکومت ہمیں بنانا چاہتی ہے تو پھر ہم تیار ہیں. ہم ظاہر ہے ہمیں پھر اور تو کوئی راستہ نہیں ہے, ہم بھی سڑکوں پہ آتے ہیں, پھر ہم بھی ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. بلوچ صاحب میرے ساتھ تھے، صدر آل پاکستان انجمن تاجران. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.